जी तो रीडर्स व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल वॉइस ऑफ नॉवेल्स बाय साया अरूज। सो प्लीज़ चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट नावल जो है मैं पोस्ट करने जा रही हूँ, पूरी कंप्लीट स्टोरी है, फैंटेसी फिक्शनल बेस है। ग्लो वार्म लवर डोवेला। ठीक है, अब ये अच्छी सी स्टोरी है। खैर अतिका का नावल है तो अच्छा ही होगा, तो स्टार्ट से एंड तक हम इसको मिलकर रीड करेंगे। और आप लोग प्लीज़ अच्छा सा रिस्पांस दिखाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और चलिए बस ज़्यादा बातें नहीं करते, मिलकर नावल पढ़ते हैं। और हाँ, याद आया, अब लास्ट वीडियो पर जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए, इस वीडियो के एंड में उन लोगों के कमेंट्स मैं शेयर करूँगी। स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कमेंट्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच सबका, जिन्होंने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दिल की गहराइयों से उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलिए नावल पढ़ेंगे। लव इज़ लाइक द वार, ईजी टू बिगिन बट वेरी हार्ड टू स्टॉप। जी तो इंग्लिश में जो ये लिखा है लव इज़ लाइक वार, उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को कि मोहब्बत एक ऐसी जंग है जो शुरू तो बहुत आसानी से होती है, लेकिन इसका अंत, इसका इख्तिताम बहुत ही सख्त और मुश्किल होता है। तो ये एक रोमांटिक कंप्लीट फैंटेसी लव स्टोरी है जिसको लिखा है अतिका फैज़ ने। वो दरख्त से टेक लगाए बैठा था, क्या से क्या हो गए हो तुम। उसको अपने पास गलुई के तासुर से लबरेज आवाज़ सुनाई दी थी। शार ने आंखें खोलकर अपने साथ देखा, उसके करीब दरख्त के पास खड़ी उसी को देख रही थी। शार ने कुछ कहे बिना दोबारा आंखें मूंद लीं। कुछ कहोगे नहीं शार? क्या कहूँ, तुम कबीले वालों ने मुझे यहाँ भेज दिया तो? हाँ, वहाँ रहते तो राव्यूल के हाथों मारे जाते। अब यहाँ हूँ तो बुज़दिल बनकर भी कौन सा जी रहा हूँ। कभी कभी अपनी ज़िंदगी के लिए बुज़दिल बन जाना ठीक है। रावल की शैतानी ताकतें तुम्हारी ताकत के मुकाबले में कई ज़्यादा हैं, जो लम्हों में तुम्हारा किला कमा कर देंगी। गलुई ने जताया था। शार ने उसकी जानिब थक कर देखा। तुम्हें क्या लगता है यहाँ मैं बाहिफाजत हूँ या वो पहुँच नहीं पाएगा मुझ तक? वो काली दुनिया का सरदार है, वो तो नहीं, मगर उसके शैतानी चेले तो पहुँच सकते हैं ना। गलुई ने परेशानी से बताया था, मगर शार के चेहरे पर परेशानी की हल्की सी भी रमक ना आई। वो दोबारा आंखें मूंद कर बैठ गया। चंद लम्हे बाद उसे अपने हाथ पर गलुई का लम्स महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट बांध रही थी। ये क्या है गलुई? ये ब्रेसलेट है शार, जैसा मेरे हाथ पर बंधा है। ये ख़ास दुश्मनों से बचने के लिए है। ये तुम्हारे शैतानी चेलों से तुम्हारी हिफाजत करेगा, मगर ख्याल रखना ये निकल जाए मगर टूटे ना। ये तुम्हारे हाथ में ही टूट गया तो तुम मर जाओगे। गलुई ने अपनी आखिरत पर जोर दिया था, आखिरी बात पर जोर दिया था। शार हैरानी से इस चमकते ब्रेसलेट को देख रहा था जो उसके हाथ पर बंधा था। डोवेला एक हाथ से अपना घेरेदार फ्रॉक संभालती, दूसरे हाथ की मुट्ठी में जुगनू कैद किए मुंह बसोरे अपने बाबा डायल्स के पास आई थी। उसकी मोटी मोटी नीली आंखों में नमी उतरी हुई थी। क्या हुआ? डायलर्स ने लकड़ियों का गट्ठल उठाकर एक तरफ रखा और अपनी शहजादी जैसी बेटी को देखकर मोहब्बत से पूछा। जुगनू नहीं चमकता। वो अपने शफाफ चेहरे पर मासूमियत और आंखों में आंसू लिए शिकवा करना हुई थी। डायल्स ने उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखा। कितनी मासूम थी वो, जुगनू के ना चमकने पर रो पड़ी थी। इधर आओ मेरी बेटी। डायल्स ने डोवेला को प्यार से पचकाटते अपने पास बिठाया। वो मुंह बसोरते हुए बैठ गए। उसके सुनहरी बाल यूं बैठने से उसके इर्द गिर्द कंधों पर गिर गए थे। तुम चमकते हुए देखना चाहती हो उसे? डायल्स ने उसकी मुट्ठी की तरफ इशारा किया। हाँ बाबा, मगर ये चमकता ही नहीं। वो अभी भी मुंह फुलाए हुई थी। मेरी बेटी, अगर तुम्हें कोई कैद कर ले तो क्या तुम खुश हो सकती हो? नहीं। उसने शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया था। तो जुगनू कैद में कैसे चमकेगा? डायल्स ने पूछा तो वो बड़ी बड़ी आंखों से उनको देखने लगी। फिर मचलते हुए बोली, लेकिन मुझे उसको चमकते हुए देखना है ना। वो बज़िद थी और मुट्ठी को मज़ीद सख्ती से बंद किया। तुम ये समझ लो, जुगनू जब खुश होता है तो चमकता है, और जुगनू तब खुश होता है जब वो आज़ाद हो। उसे यूँ मिट्टी में कैद करके रखोगी तो कैसे कभी चमकेगा नहीं, बल्कि ये मर जाएगा। तुम जुगनू को अपनी ख्वाहिश के लिए तकलीफ़ दोगी। डायल्स ने उसे मोहब्बत से समझाया। मगर मैं तो मारना नहीं चाहती, मैं तो बस चमकते देखना चाहती हूँ।
डोवेला ने शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया था और मुट्ठी को थोड़ा कर खोला। हाँ तो देख लेना, मगर ये नहीं चमकेगा, उसे आज़ाद कर दो, उन्होंने प्यार से पुचकारा। तो फिर मुझे आप दिखाएंगे चमकता जुगनू, उसने बहुत मान से पूछा था। हाँ मैं दिखाऊंगा। टाल से उसका दिल नहीं तोड़ा था। वो खिलखिला कर बाहर भागी थी और मुट्ठी खोल कर हाथ ऊपर उठाए, जाओ तुम आज़ाद हो, मेरे बाबा मेरे लिए चमकता जुगनू लाएंगे, उसने एक मान भरी उतराहट से कहा था। उसकी हथेली पर बैठा जुगनू आज़ादी मिलते ही उड़कर फिज़ा में गुम हो गया था। वो अपने गोल खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट लिए उसे खला में गुम होते देखती रही और आंखों से ओझल होने के बाद अपना फ्रॉक चुटकों में भरकर अंदर चली आई। रात में वो खिड़की में बैठी चांद की रोशनी देख रही थी कि उसकी खिड़की की चौखट पर एक जुगनू आ बैठा था। जुगनू, वो खुशी से चहकी, फिर अचानक मुँह बसोरा था। तुम जाओ, चमकते तो हो नहीं मेरे लिए। वो जुगनू से हम कलाम थी जिससे वो उसको सुन सकता हो। जुगनू वहाँ भी बैठा रहा। चाहो ना, मेरे बाबा मेरे लिए चमकता हुआ जुगनू लाएंगे। उसने चमकता हुआ जुगनू देखना अपना अवलीन मकसद बना लिया था। कुछ देर वो उससे खमशे की नज़रों से घूरती रही, फिर झुंझला कर बोली, अच्छा तुम बैठे रहो यहीं, मैं सोने जा रही हूँ। उसने उठकर एक अंगड़ाई लेते हुए कहा था और चांद अपनी कम मायगी पर पछताने लगा। वहाँ से गुजरते चार ने भी रोशनी में नहाया ये मंजर देखा था और माभूत रह गया। वो नाजुक सी कांच की गुड़िया नुमा लड़की थी जिसका फ्रॉक मैला और पुराना ज़रूर था, मगर ऐसी खस्ता हालत ने भी उसके हुस्न को दवाम बख्श दिया था। वो उठकर अंदर अपने बेड पर चली गई थी, लेकिन उसके जहन को मालूम भी नहीं था कि वो एक आम से जुगनू की दीवानी लड़की एक जिन को अपना दीवाना बना गई थी। शार वहीं रुक गया और खिड़की में आ गया। रात भर वो उसके खूबसूरत चेहरे को तकता रहा था। शार ने आज तक इतनी खूबसूरत और चमकते चेहरे वाली आदमजात नहीं देखी थी। सुबह हुई तो वो अपने ठिकाने पर चला गया, मगर इस सीन फूल को अपने तखलील से झटक नहीं पा रहा था। मैं आ सकती हूँ सर? उसने दरवाजे से अंदर सर लाकर शरारत से पूछा था। किताब पढ़ने में मगन जॉर्डन ने खुशगवार हैरत से सर उठाकर उसे देखा। अरे डोवेला, आओ अंदर आओ, मैं आज आपसे कहानी सुनने आई हूँ। डोवेला ने टोकरी जिसमें सेब और पानी की बोतल थी लाकर मेज़ पर रखी और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अब तुम बच्ची नहीं रही, तुम कहानी सुना ना करो, पढ़ा करो, मुझे आपसे सुनने में मज़ा आता है ना। वो मुबस्सुर को बचली तो जॉर्डन मुस्कुराया। अरे तुमसे 2 साल बड़ा ही हूँ और करती ऐसे हो जैसे तुम्हारा दादा अब्बू लगता हूँ, जॉर्डन ने कहकर लगाया। आप इसलिए ऐसी बात घुमा रहे हैं ना कि कहानी ना सुनानी पड़े, तो ठीक है मत सुनाए, मैं जा रही हूँ। वो बहुत जल्द बुरा मान जाती थी। मगर कहाँ? जॉर्डन हैरान हुआ। घर। वो अपनी टोकरी उठाती लंबे बालों को छटकती चली गई थी। जॉर्डन ने अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को मलामत की। अब न जाने कब वो आती। जॉर्डन बेचैनी से व्हील चेयर पर पहलू बदलने लगा। जोवेला और वो बचपन के दोस्त थे, साथ साथ पढ़े, लेकिन अचानक शहर जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और पाँव से माजूर हो गया था, मगर जोवेला ने उसका बहुत साथ दिया। इससे रोज़ मिलने आती थी। डवेला को उसकी ये बात बनाई लाइब्रेरी अच्छी लगती थी और उसे डवेला की मासूमियत, मगर वो आज तक अपनी मोहब्बत का इज़हार डवेला से नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर डवेला उसे पसंद न करती हुई तो वो यहाँ आना भी छोड़ देगी और किताब के बाद एक वही तो उसकी बेरंग ज़िंदगी में आकर रंग भर देती थी, वरना एक मासूर को पूछता कौन था। वो पहाड़ पर चढ़ती घर जा रही थी कि रास्ते में उसे एक फ़कीर सर झुकाए बैठा मिला था। उसके कपड़े मलगजे से हो रहे थे। ट्वेला ने अपनी टोकरी में देखा, वो 3-4 सेब हमेशा अपने पास रखती थी। वो अपनी फ्रॉक का घेरा और दूसरे हाथ में बास्केट पकड़े उसकी तरफ आए, दोजाना बैठकर उसके आगे सेब किया। शार जो सर झुकाए फ़कीर वाले भेस में जानबूझकर उसकी राह में बैठा था, उसकी आमद पर सर उठाया। ट्वेला उसकी डार्क नीली आंखों में देखकर गड़बड़ा गई थी। सेब? ट्वेला ने कहा। शार ने उसके हाथ में पकड़े सेब को एक नज़र देखा था और फिर से ट्वेला की उसी आंखों में देखकर जैसे हिप्नोटाइज हो रही थी। मुझे तुम चाहिए हो? उसकी गहरी आवाज़ ट्वेला की समाज से टकराई तो वो घबरा कर उठ खड़ी हुई थी। वो पलटी और तेज़ तेज़ भागने लगी थी। उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। ट्वेला, शार ने उसे आवाज़ दी, मगर न जाने वो उसे इतना दूर क्यों डर गई थी, इसीलिए तेज़ी से अपने घर की तरफ भागती चली गई। शार चाहता तो एक जस्त में उसे काबू कर लेता। वो उसके तखलील से तक पहुंचने में भी दस्तरस रखता था, मगर वो ऐसा चाहता ही तो नहीं था। रात में उसने नींद में अंगड़ाई ली तो उसको पत्तों के चरचराने और झुंगरूं की आवाज़ आई थी। कोई चीज़ भी थी जो उससे चुप रही थी। ट्वेला के माथे पर पहले बल आए, फिर वो एक अनहोनी के एहसास के साथ उठ बैठी थी। उसने देखा वो जंगल के दरमियान पत्तों पर सोई हुई थी। उसका फ्रॉक वैसे ही फैला हुआ था जैसे वो बेड पर फैलाकर सोती थी, मगर उसे अच्छी तरह से याद था कि वो अपने कमरे में अपने टूटे फूटे पलंग पर ही सोई थी। ट्वेला ने खौफ से इधर उधर देखा। पूरा जंगल दूर दूर तक सुनसान था। वो कहाँ थी अब? घर पहुँच पाएगी
بھی یا نہیں وہ جانتی نہیں تھی، مگر پھر بھی چیخ کر ڈائلز کو آواز دینے لگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی آواز ڈائلز تک نہیں پہنچ سکتی۔ چیخ چیخ کر جب اس کا گلا بیٹھ گیا تو اپنے نازک ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ شار کی آواز اپنے قریب محسوس کر گئی۔ شار کی آواز پر اس نے جلدی سے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ شار نے اسے محبوب سے دیکھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ شار کو دیکھ کر خوف سے تھوڑی پیچھے کھسکی، اس کی آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں تھوڑی اور بڑی لگنے لگی تھیں۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ شار صبح والا فقیر ہے، مگر وہ اس وقت ویسی حالت میں نہیں تھا۔ مجھے تم یہاں لائے ہو؟ طویلہ نے خوف زدہ ہو کر پوچھا تھا۔ شار نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پیچھے کو کھسکتی درخت کے تنے سے لگ گئی۔ اس کا نازک وجود خوف سے کپکپا رہا تھا۔ شار کو اپنے کیے پر افسوس ہوا، خواہ میں وہ اسے ڈرا بیٹھا تھا۔ وہ شرمندگی سے کھڑا ہوا اور اس کی طرف آیا تھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم میرے پاس نہیں آ سکتے، وہ لرزتے لہجے میں آنکھیں میچے کہہ رہی تھی۔ شار اس کے قریب آ کر جھکا اور اس نازک سی لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ طویلہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شار کا وجود جیسے انگارہ بن رہا تھا۔ شار کی حدت لمس پر وہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر شار کی باہوں میں خود کو پایا تھا۔ طویلہ کا چہرہ دھنک رنگ بن گیا۔ شار اسے اپنی باہوں میں اٹھائے تیزی سے جنگل عبور کر رہا تھا۔ طویلہ نے ایک تنے پر کافی بڑا سانپ دیکھ کر واپس خوف سے آنکھیں میچی تھیں اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ نہ جانے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اس کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے خود کے قدموں کو ایک ٹھوس زمین پر پایا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے حیرانگی سے اپنے آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا، البتہ ایک کھیولا واپس جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنا فراق بمشکل سنبھالتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ رکو رکو، کون ہو تم؟ طویلہ کو آج اپنا تجسس ختم کرنا تھا۔ اس نے شار کی پشت کو دیکھا جو رک چکا تھا۔ شار مڑا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میں جگنو کا دیوانہ، شار نے کہا تو طویلہ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر مسمرائز ہو گئی۔ شار کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ جنگل کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا تھا۔ طویلہ کو ہوش آیا تو شار دور دور تک اسے دکھائی نہ دیا تھا، البتہ وہ جنگل کی تنہائی سے خوف زدہ ہو کر گھر آ گئی۔ لیکن پھر باقی ماندہ رات اس کی شار کو سوچنے میں گزری تھی۔ گلوئی وہ بہت خوبصورت ہے کہ میں بس اسے دیکھتا گیا، شار نے گلوئی کو اشتیاق سے بتایا تھا۔ گلوئی نے اسے دیکھا۔ بس جب سے آئی ہوں تم اسی کی تعریف کی جا رہے ہو، گلوئی نے اسے روکا تھا۔ وہ ہے اتنی پیاری، دکھاؤں؟ شار نے بے چینی سے کہا اور اس کے ہاں یا نہ کا جواب سنے بنا فضا میں ایک ہاتھ لہرایا تھا اور وہاں ایک لڑکی اپنے لمبے سنہری بالوں، فراق کے گھیر اور لکڑیوں کو ایک ساتھ سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ گلوئی کو ماننا پڑا، وہ واقعی میں حسین تر تھی۔ گلوئی نے شار کو دیکھا، وہ آنکھوں میں چمک اور چہرے پر مسکراہٹ لیے بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گلوئی سے برداشت نہ ہوا۔ بس شار، اتنا مت ڈوبو، یاد رکھو یہ آدم ذات ہے اور آگ اور مٹی کا کوئی ملاپ نہیں۔ میں کر کے دکھاؤں گا۔ اس طرح تم محض اس کو تکلیف دو گے۔ نہیں، شار نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم اسے چھو کر دیکھ لینا، وہ تمہاری آتش فطرت سے جل جائے گی، گلوئی نے کہا تھا اور غائب ہو گئی تھی۔ شار پیچھے سوچ میں پڑ چکا تھا۔ وہ سونے کے لیے تو لیٹی ابھی شار کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنا عجیب آدمی تھا وہ، اس نے سوچا۔ آنکھوں سے نیند غائب تھی، ذہن بار بار شار کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سر چٹک کر اپنی پسندیدہ جگہ یعنی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ بیٹھی اور چاند کو اداسی سے تکنے لگی۔ وہ کیوں اداس تھی وہ شاید خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اچانک وہ خوشی سے گنگ رہ گئی تھی۔ اس کی کھڑکی پر ایک چمکتا جگنو آ کر بیٹھا تھا۔ طویلہ نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ جگنو اڑ کر تھوڑا دور جا کر منڈلانے لگا۔ وہ خوشی سے اپنے فراق کا گھیراؤ سنبھالتی بلا سوچے سمجھے گھر سے نکل کر اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے آئی تھی۔ ان کا گھر جنگل کے بالکل سامنے تھا۔ جگنو آ کر قریب آتا اور جیسے ہی وہ پکڑنے لگتی، جگنو دور جا رہا تھا۔ اس طرح جگنو کے تعاقب میں چلتے چلتے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ جنگل میں آ گئی تھی، اور تھوڑی آگے جا کے دھیرے سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہاں جگنو ہی جگنو تھے اور ان کی چمک سے رات میں دن کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ خوشی سے ان جگنوؤں کے درمیان گھومنے لگی۔ کیسا لگا؟ اچانک اس کے کان میں شار نے سرگوشی کی تھی۔ وہ حیرانی سے مڑی، مسرت سے کھلکھلا کر ہنسی، اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شار کو دیکھ کر اس کی ادا پل بھر میں رفع کر گئی۔
پر پل بھر میں رفع ہو گئی تھی۔ شارا اس کے بے اختیار اور حسین عمل پر حیران رہ گیا اور پھر مسکرا کر اس نے جویلا کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا لیا۔ چند لمحوں بعد جویلا تھوڑی کسمکسا کر اس کی باہوں سے نکلی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی آگ سے لپٹی کھڑی ہو۔ کچھ چہرے پر حیا کی لالی بھی تھی۔ شار اس کے یوں دور ہونے پر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جس کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا، یا وجہ کچھ اور تھی، مگر وہ جلدی سے رخ پھیر گئی۔ اچانک کیا ہوا؟ شار نے سرگوشی کی تھی۔ جویلا نے دوبارہ اس کی جانب چہرہ کیا اور آس پاس منڈلاتے جگنوں کو چمکتی آنکھوں سے دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا اور مسکرائی۔ اس کی گالوں کا ڈمپل ظاہر ہوا تھا۔ پھر دور کیوں ہوئی؟ شار اس کے قریب آئے تو وہ تھوڑا دور ہٹی تھی۔ مجھے تمہارے قریب آ کر عجیب سا لگتا ہے، اور وہ اس کے قریب آنے کی جلن کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ کیسا؟ شار نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر نرمی سے پوچھا۔ برا۔ شار کے لہجے میں بے چینی تھی۔ جویلا نے نفی میں سر ہلایا تو پھر اس کے ذہن میں بار بار گلوئی کی باتیں گھوم رہی تھیں، مگر وہ بار بار اس کی نفی کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، کچھ عجیب سا لگتا ہے، معلوم نہیں کیا، کیوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تمہارا قریب آنا برا لگتا ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کی طرح ضد کرنے والی جویلا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی مگر معصومیت سے کہا، اچھا لگتا ہے؟ شار نے اس کو ایک جھٹکے سے خود کے قریب کر کے ایک جب سے پوچھا تھا۔ وہ شرم سے لال ہو گئی۔ وہ میرا مطلب، جویلا کی زبان لڑکھڑائی کہ شار نے اس کو خاموش کروا دیا۔ جویلا کی سانسیں جلنے لگی۔ شار اپنی پوری شدت کے ساتھ اس کو خود سے لپٹائے اس کی سانسوں کو قید کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی جلن سے تپ رہی تھی۔ جویلا کو ایسا لگا جیسے اس کے ہونٹوں سے کوئی شعلہ لپٹا ہو، مگر وہ خود بھی ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ شار نے متوحش ہو کر اس کی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ جانے انجانے میں اپنی جویلا کو تکلیف دے چکا تھا۔ وہ 3 دن سے بخار میں بھنک رہی تھی اور ڈائلز کی جان پر بن آئی۔ جارڈن بھی 3 دن سے اس کی غیر حاضری سے پریشان ہو کر اس کے گھر چلا آیا تھا۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی، مگر کیا یہ صرف شار جانتا تھا، جو اس رات اسے بیڈ پر لے جانے کے بعد وہاں سے ہٹا نہیں تھا۔ آخرکار وہ تیسرے دن گلوئی کے پاس گیا۔ گلوئی پہلے سے ہی سب جانتی تھی، اس لیے بھڑک اٹھی۔ تم نے غلط کیا، تم اس لڑکی کو خود نقصان پہنچا رہے ہو۔ میں اب کیا کروں؟ اس لڑکی سے دور ہو جاؤ جتنا ہو سکے۔ یہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، مدہوشی میں مجھے بلا رہی ہے، میں کیا کروں؟ پکارے گی۔ تم نے اثر چھوڑ دیا ہے اس پر، مگر جب مسلسل دور رہو گے تو تمہارا اثر بھی زائل ہو جائے گا۔ مگر تمہیں اس کی زندگی پیاری ہے یا اپنا پیار؟ جویلا، تو دور رہو شار اس سے، گلوئی نے کہا تھا اور وہ غائب ہو گئی۔ پیچھے وہ سوچتا رہ گیا، اب وہ کیسے دور رہ پائے گا جویلا سے، مگر اسے یہ کرنا تھا جویلا کی زندگی کے لیے۔ وہ کچھ دن جویلا کو چھپ چھپ کر دیکھتا رہا، مگر اس کے سامنے خود ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جویلا بہت بجھی بجھی رہنے لگی۔ شار کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس پر اتنا اثر کر جائے گا۔ وہ چاہتا تو جویلا کو قریب سے بھی دیکھ سکتا تھا، مگر اسے نہ جانے کیوں اب خود سے ہی ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ دوبارہ سے جویلا کے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ مگر ایک رات اس سے رہا نہیں گیا تو وہ جویلا کے خوابگاہ میں چلا آیا اور سوتی ہوئی جویلا کی محبت سے دیکھنے لگا۔ اچانک جویلا نے اسے نیند میں پکارا اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ وہ سارا سیما نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے وہ شار کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہو۔ شار اس کی بے چینی بھانپ کر اس کا مضطرب ہونا برداشت نہیں کر پایا اور خود کو اس کے سامنے ظاہر کر بیٹھا تھا۔ جویلا نے حیرت سے اپنے سامنے ایک مرکولی کو شار میں تبدیل ہوتے دیکھا اور موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف لپکی۔ وہ پیچھے ہونا چاہتا تھا، مگر اس کی کمزوری بن کر پہلے ہی اس سے لپٹ چکی۔ اس کے اتنی قریب آنے پر شار اپنے ارادے کے آگے کمزور ہونے لگا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا جویلا؟ اس نے جویلا کو باہوں سے کھینچ کر خود سے تھوڑا دور کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا، جہاں ہراس بالکل نہیں تھا، البتہ موٹی موٹی آنکھوں کی نمی واضح تھی۔ بلا شبہ وہ اس کی حقیقت جان گئی تھی، مگر ڈری نہیں تھی، اور یہی بات اس کے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔ جویلا نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ شار حیران ہوا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں… ہاں، اس نے دوبارہ شار کے سینے سے لگتے ہوئے کہا، مجھے اپنی محبت کی آگ میں جلا کر کہاں چلے گئے تھے؟ یار یہ کوئی چھوٹی بچی لگ رہی ہے۔ میں یہیں تھا جویلا، تمہارے آس پاس۔ شار اس کے آنسوؤں کے آگے کمزور پڑنے لگا تھا تو کہا، تو تم کہاں تھے؟ کیوں دور تھے؟ جویلا، میں آتش ہوں، میرا قریب آنا تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پہلے بھی میں تمہاری ہر شدت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے نہیں ہوگا نقصان۔ جویلا نے اس کا ہاتھ تھام کر بےتابی سے اس کی تردید کی۔ تم غلط کر رہے ہو جویلا، بلکہ مجھے تمہارے قریب ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بے بسی سے مڑا، وہ اس کے سامنے آئی تھی۔
تم آ کر دیکھ لو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارے ہوتے ہوئے جویلا کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ جویلا کے لہجے میں معصومیت اور تڑپ تھی۔ دیکھ لو، برداشت کر لو کہ میری شدت۔ شاید اسے خود بھی مجبور ہو رہا تھا اس کی قربت کے لیے۔ اس نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ شار قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کی گردن پر لب پیوست کیے اور اس کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا۔ جویلا نے کپ کپ آ کر شدت سے شار کو تھام لیا۔ اس کی تپش وہ اندر ہی جلن برداشت کر رہی تھی جو شار کو اس کی مٹھیوں کی گرفت سے اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک آدم ذات تھی اور اس جن کو برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اے اجنبی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ چند لمحے بعد اس نے شدت سے التجا کی۔ شار مڑا اور اس کی گردن پر موجود ان نشانوں کو دیکھ افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں رک سکتا۔ شار خود بھی بے بس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے ہونے کا نشان دے دو۔ آتش اور مٹی کیا بات بھی نہیں کر سکتے؟ اس کی معصومیت پر وہ پہلی بار مسکرایا تھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ میرا نام شار ہے۔ ٹائلز نے اس کو اتنے دنوں بعد بہت خوش دیکھا تھا اور مطمئن بھی ہو گیا، مگر اس کی گردن پر 2 جگہ جلنے کا نشان دیکھ کر پریشان بھی ہوا تھا۔ مگر جویلا نے اسے موم بتی کے لگنے کا کہہ کر اپنی طرف سے مطمئن کر دیا اور باسکٹ اٹھائے جارن کے وہاں چلی گئی۔ کچھ دیر وہاں باتیں کر کر وہ واپس اپنی راہ ہو لی تھی۔ جویلا گم سم سی باسکٹ اٹھائے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی نظر درخت سے ٹیک لگائے درد سے کراتے ہوئے ایک بڑھیا پر گئی۔ جویلا نے اپنے ماتھے پر آئے سنہری بالوں کو پیچھے کیا اور تھوڑا آگے ہو کر دیکھا تو وہ بڑھیا اپنا پاؤں پکڑے کرا رہی تھی۔ جویلا فکر مندی سے باسکٹ وہیں پھینکتی اپنا فراک سنبھالتی اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ جویلا نے نرمی سے فکر مندی سے پوچھا تھا اور بڑھیا کا ہاتھ ہٹا کر پاؤں کا جائزہ لیا۔ وہاں خاردار جھاڑی سے گہری کاٹ لگنے کا زخم تھا اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ جویلا نے ایک نظر بڑھیا کے جھریوں زدہ چہرے پر درد کو دیکھا اور اپنی کمر کے گرد لپٹا ربن اتار کر اس کے زخم پر باندھ دیا۔ اس کام کے کرنے کے دوران بڑھیا اسے گہری محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جویلا کے چہرے پر فکر مندی تھی اور ایک احساس جس سے اس کی گال تمتما رہے تھے۔ وہ کپڑا باندھ کر واپس اپنی باسکٹ کی جانب بڑھی تھی۔ اس میں سے پانی کی بوتل نکال کر واپس بڑھیا کی طرف آئی اور اس کی طرف بڑھائی۔ بڑھیا نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل تھام کر اس میں سے 2 گھونٹ پیے اور جویلا کی طرف شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ شکریہ۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں، بڑھیا نے درخت سے ٹیک لگا کر پوری اسرار سا مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی گردن پر نشان دیکھے جو شاید جلنے کے تھے۔ مطلب؟ جویلا الجھی۔ مطلب تم شار کے ساتھ جاتی ہو، مگر وہ ایک جن ہے۔ بڑھیا کے منہ سے شار کا نام سن کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ جویلا اس کے قریب گھٹنوں کے بل حیرانگی سے بیٹھی۔ بڑھیا پھر مسکرائی۔ میں سب جانتی ہوں، تم نے میری اتنی مدد کی تو میں بھی تمہیں بتا دیتی ہوں۔ شار کے ہاتھ میں جو بریسلٹ بندھا ہے اس کو توڑ دو تو ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا۔ توڑ دوں؟ ہاں، توڑ دینا، پھر وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہارے پاس رہے گا۔ بڑھیا نے پرزور لہجے میں اپنی بات دہرائی۔ مگر اس نے تو کہا تھا کہ وہ بریسلٹ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جویلا تسبس کا شکار تھی۔ دوسری طرف تھوڑی خوش بھی کہ چلو کوئی تو حل تو ملا شار کو اپنا بنانے کا۔ حفاظت کرتا ہے انسانوں سے جو اس کے قبیلے والوں نے پہنایا ہے تاکہ وہ کسی بھی انسان کا نہ ہو سکے۔ مجھے دشمن پارٹی کی کیوں لگ رہی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو۔ وہ جویلا کے کچے ذہن سے کھیل رہی تھی اور جویلا اس کی باتوں میں آ بھی رہی تھی۔ اوہ دیکھا، اگر میں بریسلٹ توڑ دوں تو وہ ہمیشہ میرا ہوگا، یقین کرو۔ بڑھیا نے اس کے گال کو پیار سے سہلا کر کہا تھا۔ وہ خوشی سے بڑھیا کا بوسہ لیتی اٹھی اور اپنی باسکٹ کی طرف بڑھی۔ ارادہ ایک سیب اس بڑھیا کو دینے کا تھا، مگر جیسے ہی وہ سیب لے کر مڑی درخت کے آس پاس تو کیا دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ حیران پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اپنے سیب اکٹھے کر کے گنگناتی ہوئی گھر کی طرف چل دی۔ اس کی نیکی کے صلے میں اس کو اس بڑھیا نے زندگی بخش دی تھی۔ تھینک یو فیری جی، جویلا تیز آواز میں کہتی خوشی خوشی وہاں سے چل دی تھی۔ دوسری طرف اس کی نظروں سے اجڑ گلوئی اسے جاتے ہوئے کینہ توز مگر فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بڑھیا کے بھیس میں گلوئی نے جویلا کی معصومیت کو نشانہ بنا کر اس کو اور شار کو ہمیشہ کے لیے دور کرنے کا بتا دیا تھا۔ یہ بریسلٹ شار کی زندگی کے لیے گلوئی نے خود اس کے ہاتھ میں باندھا تھا اور اب جویلا کے ہاتھوں شار کی موت کے لیے اتروا رہی تھی۔ اگر شار اس کا نہیں تو جویلا کا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھا کتنی بدتمیز لڑکی ہے۔ رات میں سے شار کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں دیکھ کر مڑی۔ شار اس کے بالکل سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جواباً وہ بھی مسکرائی تھی اور اس کے قریب ہوئی۔ اتنی دیر کر دی، کیوں خیریت؟ مجھ سے دور مت جایا کرو شار۔ کبھی نہیں جاؤں گا۔ شار نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے بالکل قریب آ کر بولا، تم سے دور جا کیسے سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا اور جویلا کا سارا دھیان اس کی کلائی پر بندھے بریسلٹ پر تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر غیر محسوس طریقے سے اس کے بریسلٹ پر انگلی پھیر رہی تھی۔
شاعر نے اپنے لب چند سیکنڈز کے لیے اس کے گال پر رکھے تو وہ جلن اور دھڑکتے دل کے ساتھ جھنجھنا اٹھی، مگر شاعر کی بے خودی بھانپتے ٹویلا نے اس کی بریسٹ میں انگلی ڈالی تھی اور مسکراہٹا دور ہونے لگا کہ ٹویلا نے ایک جھٹکے سے اس کا بریسٹ کھینچا تھا اور پیچھے ہوئی۔ بریسٹ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو ہو رہا تھا۔ شاعر ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا، اس کا خوبصورت چہرہ پریشانی اور تکلیف سے مسک ہونے لگا تھا۔ اس کا حال دیکھ کر ٹویلا اس کی طرف بڑھی، اس کا دل چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ اس سے بہت کچھ غلط ہو گیا ہے۔ شاعر دردناک نظروں سے دیکھتا مسک ہوتا غائب ہو گیا۔ ٹویلا پاگلوں کی طرح اس جگہ آئی جہاں چند سیکنڈز پہلے شاعر کھڑا تھا اور پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ واپس لوٹا شاعر، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ متوحش تھی، بڑبڑا رہی تھی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ 1 سال بعد ٹویلا جارڈن کے گھر سے آ کر لیٹی تھی۔ ڈائلز نے بجے تھے اسٹار اس کی اور جارڈن کی منگنی کر دی تھی۔ وہ آج تک شاعر کی موجودگی کو اپنے آس پاس محسوس کرتی، مگر بہت انتظار اور ڈھونڈنے کے بعد بھی آج تک شاعر اسے نظر نہیں آیا تھا، اور آج تک ڈائلز اور جارڈن اس کی ایسی حالت کا سبب جان نہیں پائے تھے۔ وہ شاعر کی کمی کا خلا کیسے کر پاتی؟ رات میں اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کمرے کی کھڑکی کے چوکھٹ پر ایک چمکتا جگنو بیٹھا دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اٹھتی آنکھوں میں نمی لیے کھڑکی کے پاس آئی تھی اور وہیں بیٹھ کر اس چمکتے جگنو کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسے یاد آ گیا تھا شاعر کو اس کے وجود کو جگنو سے بھر دینا۔ جگنو تم کہہ سکو تو جا کر شاعر کو کہہ ڈالو ٹویلا جگنو لانے والے کی دیوانی ہے۔ ٹویلا نے روحانسی آواز میں خود کلامی کی تھی اور ایک آنسو ٹپک کر اس کا جگنو کے پاس گر گیا، اور ٹھیک اسی وقت چاند اس اداس لڑکی کی اداسی پر ماتم کرنا ہوتا بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اختتام۔ بھائی اس کا اینڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مطلب اس لڑکی گلوئی کی نا، ایسی کی تیسی بدتمیز لڑکی۔ بندہ دوسرے محبت کرنے والوں کے ملنے پہ خوش ہوتا ہے، لیکن حد کر دی اس نے تو۔ مجھے لگا ہیپی اینڈنگ ناول ہوگا یار، اتنی خوشی خوشی میں پڑھ رہی تھی اس کو۔ اچھا خیر، آپ سب کو کیسا لگا لازمی بتائے گا۔ خیر اچھی لگی ہوگی، اسٹوری سیڈ سی ہے لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، اچھے خاصے مرغا بیڑا گرک ہو گیا۔ ادھورا اینڈ لگ رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ادھورے اینڈ ہی ہوتے ہیں زندگی کے۔ خیر دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔